बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First of all, I congratulate today's chief guest and author of the book, Maulana Shah Ahmad Nurani, a socio-political biography, Dr. Ibrahim Aladdin, for the completion and publication of this book. I just had a chance to take a look at its list of chapters. This is a comprehensive book on the social and political aspects of Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullahi alayh. This book has been compiled by Dr. Aladdin with great efforts and research. Dr. Sahab also traveled several countries for writing this book, met various peoples, collected materials from various sources. Earlier, many books and special issues or different journals have been published in Urdu on Maulana Nurani life. But as per my knowledge, it is the first comprehensive book on Maulana Nurani's life in English language which covers all aspects of his biography. For me, the important thing is Dr. Aladdin's academic and research style. This is a book that we can include and refer in the curriculum regarding political and religious parties of Pakistan. Dr. Aladdin did the work we were supposed to do and he did it very well. We are really grateful to you. चंद बातें हज़रत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत से मुतालिक कि मुझे उनसे निस्बत इरादत हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ भी हासिल है कि हज़रत ने सरपरस्ती और रहनुमाई की और एक तालिब इल्म को उन्होंने आज जिस मकाम पर मैं हूँ यानी शोबे इस्लामी तारीख़ के सदर की हैसियत से, प्रोफेसर की हैसियत से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हज़रत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि अलैह का फैज़ान नज़र है। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में एक मर्द कामिल और मर्द मोमिन की जो सिफ़ात बयान की हैं, गौर किया जाए तो मौलाना नूरानी में वो तमाम सिफ़ात नज़र आती हैं। इकबाल ने कहा था, हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। जो हज़रत के साथ रहे हैं और हज़रत की सोहबत से फ़ैज़ उठाया है वो जानते हैं कि हज़रत की शख्सियत में ये चारों अनासिर बदरजा अतम पाए जाते थे। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। और ये बात भी दुनिया जानती है कि मौलाना नूरानी का जो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से ताल्लुक़ था, जो इश्क़ आपको कुरान करीम से था और ज़िंदगी के मामूलात में जिस तरह कुरान करीम शामिल था वो सब पर आया है कि आप सफ़र में हों या हज़र में हों, कुरान करीम की तिलावत जारी रहा करती थी। बल्कि ये मामूल था कि सुबह नाश्ता बाद में करते थे, 2 सिपारे जो है पहले सुनाया करते थे, और असर से मगरिब भी आप दौर किया करते थे पाबंदी के साथ। और अगर सफ़र में होते और सफ़र से वापसी आपकी असर से पहले हो रही होती तो कारी फ़याज़ हुसैन सईदी साहब जो आपके सामे थे, जिनके साथ आप दौर किया करते थे, तो उन्हें एयरपोर्ट से ही फ़ोन कर दिया करते थे, उन्हें बता दिया करते थे कि मैं पहुंच रहा हूं। तो जाकर सबसे पहले असर से मगरिब के दौरान वही जो उनका मामूल था कि 2 सिपारे उन्हें सुनाया करते थे। तो कुरान के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक़ था और एक तवील अरसा निस्फ़ सदी से ज़ायद आपने तरावी में कुरान करीम सुनाया, तहज्जुद की नमाज में कुरान करीम सुनाया, शबीने में कुरान की तिलावत की, और आपकी गुफ्तगू तो कुरान और अहादीस से ही मामूर हुआ करती थी। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। और ये भी लोग जानते हैं कि जनरल याह्या हों या जनरल ज़ियाउल हक़, लोग जब जाते थे तो सहमे हुए हुआ करते थे। ख़ुद ज़ियाउल हक़ ने एक मौके पर ये कहा था कि लोग मेरे पास आते हैं तो सहमे हुए होते हैं, बात करने की उनमें जुर्रत नहीं होती, लेकिन एक मौलाना नूरानी हैं कि जो आँखों में आँखें डालकर बात किया करते हैं। हज़रत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि अलैह की ज़िंदगी को देखा जाए तो मालूम होता है कि महद से लहद तक किरदार ही किरदार है। सूरत भी नूरानी और किरदार भी नूरानी। एक ऐसी शख्सियत कि अहले सुन्नत बजा तौर पर जिन पर फ़ख्र कर सकते हैं। आप पर उर्दू में जहाँ तक मुझे इल्म है 50 से ज़्यादा किताबें अब तक लिखी जा चुकी हैं और बेशुमार रसाइल हैं जिनके ख़ास नंबर
آپ کے حوالے سے شائع ہوئے اور کئی ایم فل اور پی ایچ ڈی اس موضوع پر اب تک کیے جا چکے ہیں۔ ایک ایم فل شعبہ اسلامی تاریخ سے میری زیر نگرانی ہوا جس کا عنوان تھا علامہ شاہ احمد نورانی کی دینی، تبلیغی اور سیاسی خدمات۔ اس کے علاوہ شعبہ سیاسیات جامعہ کراچی سے مولانا نورانی کی سیاسی خدمات پر، علوم اسلامیہ سے تبلیغی اور سیاسی خدمات پر پی ایچ ڈی کی سطح کا کام ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مقالات لکھے جا چکے ہیں۔ تو یہ مولانا نورانی کی ایسی جامع شخصیت ہے کہ جس پر جامعات کی سطح پر جو ہے وہ علمی کام کیا گیا۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ابھی وہ تمام خدمات جو مولانا نورانی نے دنیا بھر میں انجام دیں، خاص طور پر تبلیغ دین کے حوالے سے ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ ڈاکٹر علاء دین کی جو یہ کتاب ہے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ عموماً جو کتابیں لکھی گئی ہیں اب تک ان میں یا تو تبلیغی خدمات کا کچھ ذکر کیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے، یا سیاسی خدمات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر علاء دین نے سماجی پہلو کو جو ہے وہ نمایاں کیا ہے، اور سماجی اور سیاسی یہ دو اہم پہلو ہیں جن پر ڈاکٹر علاء دین نے اپنی اس کتاب میں بات کی ہے۔ اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے کسی مرید کی کتاب نہیں ہے، کسی معتقد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک خالصتاً ریسرچ اسکالر اکیڈمیشین کی کتاب ہے، جنہوں نے تحقیق کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تحقیقی اسلوب میں اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس میں ان چیزوں سے جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، کرامات کے ساتھ ہے، ان سے صرف نظر کیا ہے، تاکہ یہ کتاب جو آپ کی شخصیت کے سماجی اور سیاسی پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، اسے ایک نصاب کے طور پر بھی جو ہے شامل کیا جا سکے۔ جہاں کہیں پاکستان کی سیاست کا ذکر ہو اور خاص طور پر دینی اور مذہبی جماعتوں کا ذکر ہو، تو وہاں اس کتاب کو ایک اہم ماخذ کی حیثیت حاصل ہوگی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں یہاں صرف ایک حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے مولانا نورانی کا علم کے ساتھ تعلق، کہ جو علم کے ساتھ رغبت آپ کو تھی، جو وسعت مطالعہ آپ کی تھی، وہ بہت خال خال نظر آتی ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسی شخصیت کہ جو مستقل سفر میں رہتی ہو، اندرون ملک بھی باہر ملک بھی، جس کی مریدین بھی ہوں، سیاسی ورکرز بھی ہوں، سیاسی مصروفیات بھی ہوں، دینی اور تبلیغی مصروفیات بھی ہوں، تو ایک ایسی شخصیت کو مطالعہ کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے کہ مصروفیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن علامہ شاہ احمد نورانی ایک ایسی صاحب المطالعہ اور وسیع المطالعہ شخصیت تھے کہ جو دنیا بھر کے حالات سے واقف رہا کرتے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ عالم اسلام کی کیا صورتحال ہے، اور فلسطین کے مسئلے پہ آج لوگوں نے توجہ دینا شروع کی، اس کو پڑھنا شروع کیا، لیکن مولانا نورانی آج سے 25 سال 30 سال قبل بھی اس مسئلہ فلسطین کے تمام پہلوؤں پر بھرپور نظر رکھتے تھے، اور ہر نئی آنے والی کتاب کے حوالے سے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر امریکی وزیر خارجہ کی یادداشتیں شائع ہوئیں، ان کا ترجمہ ہوا، اور یہیں کراچی میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، رضی الدین سید صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا۔ تو حضرت کی کو کہیں سے اس کے بارے میں خبر ملی، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے قریبی جو ان کے خادم تھے ان کو اس کا حکم دیا کہ آپ اس کتاب کو تلاش کریں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور یہ قریب ہی کوئی ادارہ ہے، آپ اس کو تلاش کریں اور وہ کتاب حاصل کریں۔ تو پھر وہ کتاب جو ہے وہ تلاش کر کے میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر آنے والی کتاب جو عالم اسلام سے متعلق ہو، دنیا کی سیاست سے متعلق ہو، حضرت کے مطالعے میں رہا کرتی تھیں، اور آپ ان کتابوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً دریافت کرتے رہا کرتے تھے۔ کئی موقعوں پر جو ہے وہ کچھ کتابوں کا حضرت نے ذکر کیا کہ یہ کتاب جو ہے شائع ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں معلوم کریں، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ کچھ کتابیں میں حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور آپ کو پیش کی۔ حضرت کے بین الاقوامی جامعات میں بھی لیکچر ہوا کرتے تھے،
اور ظاہر ہے کہ اگر آکسفورڈ میں کوئی آپ کا لیکچر ہو رہا ہے یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں لیکچر ہو رہا ہے تو وہاں ایسی ہی کسی شخصیت کو مدعو کیا جاتا تھا جو اس کی اہل ہو، اور حضرت وہاں جا کر جو ہے خطاب کیا کرتے تھے، اور آپ کی گفتگو کو وہاں پر بہت سراہا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ آپ خود علم سے رغبت رکھتے تھے، مسلسل مطالعہ کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی ایک بڑی خوبی علم پروری بھی ہے کہ آپ کتنے ہی ایسے دینی تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کی سرپرستی میں کام کر رہے تھے، اور ذاتی طور پر بھی مجھے علم ہے کہ ایک دارالعلوم جو اس وقت اہل سنت کا ایک بڑا ممتاز ادارہ ہے، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کے بند ہونے کے امکانات ہو گئے تھے کہ وسائل کی وجہ سے، تو جو منتظمین تھے وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے ساری صورتحال عرض کی، تو آپ نے جو ہے اسے جاری رکھنے کا حکم دیا، اور اس حوالے سے جو بھی ان کی مشکلات تھیں اس کو انہوں نے دور کیا۔ اسی طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ جو ہیں، جب شرح صحیح مسلم لکھ رہے تھے تو انہیں ایک کتاب کی ضرورت پیش آئی تھی، تاریخ دمشق، اور وہ کتاب اس وقت جو ہے وہ 50,000 اس کی قیمت تھی۔ حضرت کو اس کا علم ہوا تو آپ نے وہ 50,000 کا چیک حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کی خدمت میں روانہ کیا، اور ان سے یہ کہا کہ آپ کو جب بھی کسی کتاب کی ضرورت ہو یا کوئی بھی علم میں ضرورت ہو تو آپ اس فقیر کو یاد کر لیجئے گا۔ اسی طرح سے کوئی ایک عام فرد بھی، میرا جیسا ایک طالب علم بھی جس کا کوئی تعارف نہیں تھا اور ابھی صرف ماسٹرز ہی کیا تھا اسلامی تاریخ میں، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے یہ درخواست کی کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں کسی موضوع پر پی ایچ ڈی کروں، تو آپ نے جو ہے منع نہیں کیا، یا یہ نہیں کہا کہ آپ ٹھیک ہے بعد میں آئیے گا دیکھیں گے یا سوچیں گے۔ آپ نے اسی وقت جو ہے کچھ سوالات کیے، اور پھر ایک موضوع جو ہے مجھے کہا کہ آپ اس عنوان کو دیکھ لیجئے۔ اب جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا اس کی اہمیت کا مجھے تو ہرگز اندازہ نہ تھا، اور سپروائزر کا انتخاب بھی انہوں نے ہی کر کے دیا کہ آپ جو ہے ڈاکٹر شکیل اوج علیہ رحمہ کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیے گا کہ آپ کو بھیجا گیا۔ تو جس موضوع پر میں نے پی ایچ ڈی کیا وہ ہے جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی اور فکری کردار۔ اس موضوع پر اردو میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی، ویسے تاریخ کی ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ذکر موجود ہیں، لیکن عربی میں کام ہوا ہے یا فارسی میں اس موضوع پر کتابیں موجود تھیں۔ کوئی 7 سال کا عرصہ مجھے لگا مواد کو تلاش کرتے ہوئے، تو الحمدللہ وہ 7 سال میں کام ہوا، لیکن ایک ایسا کام ہوا کہ اردو میں پھر پہلی اپنی نوعیت کی کتاب تھی جو جامعہ نظامیہ بغداد کے 300 سالہ تاریخ کا احاطہ کرتی ہے، اور پھر جہاں جہاں اسے ایولیوشن کے لیے بھیجا گیا ملک سے باہر، تو وہاں اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ یہ ایک گمشدہ علمی میراث ہے جس کو جو ہے وہ بازیافت کیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک اہم پہلو جو میری نظر میں ہے، جس کے بارے میں کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا، وہ یہ تھا کہ جامعہ نظامیہ بغداد نے ایک بڑا اہم کردار اہل سنت کی بقا اور اس کے احیاء کے حوالے سے ادا کیا ہے۔ نظام طوسی نے جو نظامیہ بغداد کا سلسلہ نظامیہ مدارس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور عالم اسلام کے ہر قابل ذکر شہر میں جو ایک مدرسہ قائم کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت جو باطنی تھے، جو اسماعیلی تھے، اور اسی طرح جو دیگر گمراہ فرقے تھے، عالم اسلام میں جو یہ انتشار پیدا کر رہے تھے، ان کا سامنا مدارس نظامیہ کے جو اساتذہ تھے، جو تلامذہ تھے، انہوں نے کیا۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ مدارس اہل سنت کے احیاء میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، اور پھر جو سلاجقہ کی سلطنت تھی اس کو رجال کار بھی یہیں سے میسر آئے۔ تو یہ کام کرنے کے بعد اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد، جس کا اس سے پہلے تفصیلی کہیں ذکر نہیں تھا، پھر یہ اندازہ ہوا کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت نے جو فوری طور پر ایک عنوان دیا تھا وہ حضرت کی فراست تھی کہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اس عنوان میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور کیوں یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر تحقیق کی جائے۔ ملک کی سیاسی
تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے عملی جد و جہد کا صحرا جو ہے وہ مولانا نورانی کے سر ہے، کہ جس طرح آپ نے اس کے لیے عملی طور پر جد و جہد کی، پارلیمنٹ میں، ایوان بالا میں، قومی اسمبلی میں، اور ہر مقام پر جہاں آپ کو اس بات کا موقع ملا۔ ایک بڑا کریڈٹ آپ کا یہ ہے کہ آئین پاکستان میں جو مسلمان کی تعریف شامل ہے وہ حضرت نے جو ہے اس کے لیے کام کیا۔ تو ایک ایسی سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت تھی کہ جس نے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑے فتنے، یعنی فتنہ قادیانی جو ہے اس کے آگے ایسا باندھ دیا کہ اب وہ اپنی تمام تر قوت استعمال کرتے ہوئے بھی پاکستان میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلا سکتے۔ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو، عالم اسلام کے جتنے مسائل تھے حضرت ان پر نہ صرف نظر رکھا کرتے تھے بلکہ اپنی گفتگو میں بھی اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ میں سے جن لوگوں نے ان کے خطابات سنے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ ان مسائل کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے جن سے ہم عام طور پر بے خبر رہا کرتے ہیں، اور آپ کی ہر دعا میں یہ دعا ضرور شامل ہوا کرتی تھی کہ اللہم انصر الغزاة والمجاہدین فی کشمیر و فی فلسطین و فی کل مکان۔ تو یہ حضرت کا ایک ایسا کردار، یعنی صحیح معنوں میں عالم اسلام کا کوئی رہنما ہو سکتا ہے جسے قائد ملت اسلامیہ کا ٹائٹل جس کے اوپر سجتا ہے تو وہ مولانا نورانی علیہ رحمہ ہی کی شخصیت تھی، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی اس فکر نورانی کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت علامہ شاہ نورانی علیہ رحمہ کی تھی۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ابراہیم الدین کو اس کتاب کی تکمیل اور اشاعت پر، اور ڈاکٹر عمیر محمود صاحب کو بھی کہ جن کا ایک لکھا ہوا ایک چیپٹر فتنہ قادیانی کے حوالے سے اس کتاب میں شامل ہیں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی آف نالج کا بھی کہ جنہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا اور مجھے یہاں گفتگو کرنے کا موقع عنایت کیا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔